बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा स्पेशल ट्रांसमिशन अशरा रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं हूँ आपकी मेज़बान महविश चौधरी और मेरे साथ हमेशा की तरह अज़हर अली आबिद। अस्सलाम वालेकुम सर। उम्मीद करते हैं हमारे नाज़रीन खैर आफियत से होंगे। खूबसूरत दिन का आगाज़ हो चुका होगा। आप जानते हैं कि सच की जानिब से एक स्पेशल अशरे का इनेकाद पूरे 10 दिन ये प्रोग्राम, कल ईद का दिन था, एक अरूज का दिन था और आज भी यकीनन उसी की एक कड़ी। मौजू क्या है बताइए नाज़रीन को। जी, आपने अभी जिक्र किया कि अशरा रहमतुल लिल आलमीन सच टीवी मना रहा है पूरा अशरा वजह तख्लीक़ कायनात, फ़ख्र मौजूदात, मोहसिन इंसानियत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र मुबारक है। और जब नबी रहमत का ज़िक्र मुबारक हो और पूरा अशरा हो तो यकीनन कुछ ऐसी शख्सियात का भी ज़िक्र आता है कि जिनका नाम नामी रसूल पाक ख़त्म मरतबत से वाबस्ता है। और फिर जब शख्सियात का ज़िक्र आए तो जो पहली शख्सियत जहन में आती है वो कौन हो सकती है। आज हमारा मौजू वही शख्सियत हैं। हमारी मुराद सैयदा ताहिरा मुबारका सैयदा कुरैश मलिकातुल अरब उम्मुल मोमिनीन हमसर पैगंबर हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा है। ऐसी पर्सनैलिटी तारीख़ में हमें बहुत कम, क्या मैं कहूँगा कि शायद मिलती ही नहीं। ऐसे अभी उनका ज़िक्र मुबारक जब हम करेंगे और उनकी तौसीफ़ मिदहत करेंगे हमारे पार्टिसिपेंट्स और उनकी सिफ़ात व औसाफ़ आलिया बयान करेंगे तो हमारे नाज़रीन जो पहले से भी जानते हैं और कुछ चीज़ें ताज़ा होंगी, कुछ नई मालूम होंगी, यकीनन ये जानेंगे और मानेंगे कि ऐसी शख्सियत, ऐसी हस्ती तारीख़ में शायद कोई और हो। ऐसे ही है। हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा का ज़िक्र होगा। हमारे साथ इस वक्त हमारी खुशकिस्मती है कि ऐसी ख़वातीन दानिशमंद शख्सियात मौजूद हैं कि जो इस मौजू पर दस्तरस रखती हैं। तारीख़ व सीरत पर जनाब मोहतरमा कुलसूम बहराम साहिबा हैं, आप आलिमा हैं, नहायत गहरा मुताला है आपका दीन का और अभी इंशाअल्लाह हम इनसे सुनेंगे। और हमारी जानी पहचानी सच टीवी के लिए तो चंदा नया चेहरा नहीं है। मोहतरमा नाहिदा राजपूत साहिबा और कभी वो इस जगह जहाँ मैं बैठा हूँ कभी यहाँ होती हैं, कभी वहाँ। वो ये काबिलियत रखती हैं कि बतौर मेज़बान और बतौर मेहमान यकसां महारत व दस्तरस रखती हैं मारिफ़ दीनी को बयान करने में। बिल्कुल। और हमारे साथ अहवर शफ़ीक साहिबा हैं जो खूबसूरत नात पढ़ती हैं और इंशाअल्लाह नात व मनक़बत इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया, आप मुअज़्ज़िज़ शख्सियत का वक्त दिया। अहवर आपसे दरख्वास्त करते हैं प्रोग्राम का आगाज़ आप कीजिए। बिस्मिल्लाह करें। नात रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदना अली व सय्यदतना फातिमा व सय्यदतना ज़ैनब व सय्यदना हसन व सय्यदना हुसैन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। पैकरे दिलरुबा बन के आया, पैकरे दिलरुबा बन के आया, रूहे अर्ज़ो समा बन के आया, सब रसूले खुदा बन के आए, सब रसूले खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आए।
सहारा, वो शिकस्ता दिलों का सहारा, बेकसों की दुआ बन के आया, सब रसूले खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आया। ताजदारों ने दी है सलामी, बादशाहों ने की है गुलामी, ताजदारों ने दी है सलामी, बादशाहों ने की है गुलामी, बेमिसाल उसका इसमें गिरामी, बेमिसाल उसका इसमें गिरामी, मुस्तफ़ा मुझे तबा बन के आया, पैकरे दिलरुबा बन के आया, रूहे ज़ो समा बन के आया, सब रसूले खुदा बन के आए, सब रसूले खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आया। जज़ाकल्लाह। अहवर शफीक बहुत खूबसूरत नात पढ़ रही थी और गुफ्तगू की जानिब बढ़ते हैं। मोहतरमा कुलसूम बहराम साहिबा भी ज़िक्र हुआ कि आज एक ऐसी हस्ती, एक ऐसी शख्सियत का ज़िक्र है जो तारीख़ इंसानी में जिसका नाम वाक़अन जली हरूफ से लिखा हुआ है और उनकी खिदमात इंसानियत के लिए और इस्लाम के लिए बेमिसाल, बेनज़ीर, फ़क़ीदुन नज़ीर हैं। फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिर व मुईन नहमदुहु व नशकुरुहु व नस्तईनुहु। इससे पहले कि जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा की शख्सियत के बारे में गुफ्तगू करें, इस प्रोग्राम की वसातत से तमाम आलम इस्लाम को मुंजी बशरियत पैगंबर गिरामी ख़त्मुल मरतबत की मिलाद मसूद की मुनासबत से हदिया तबरीक को तहनीत पेश करती हूँ और वाक़ई ये आपकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है कि जो आपने बाकायदा एक अशरा रखा है इस मिलाद मसूद की मुनासबत से शख्सियत पैगंबर और उनके इर्द गिर्द की जो जितनी भी शख्सियात हैं जिन पर बहस होनी चाहिए, गुफ्तगू होनी चाहिए और हमारे दरमियान अवेयरनेस होनी चाहिए, इसके हवाले से जो आप लोग अपना हिस्सा डाल रहे हैं। जहाँ तक हम जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की ज़िंदगी के हवाले से बात करें तो कहीं नहीं जाने की ज़रूरत, ख़ुद पैगंबर गिरामी ख़त्मुल मरतबत फरमाते हैं कि खदीजा वो ख़ातून हैं कि जिन्होंने मेरा उस वक्त साथ दिया जब सब छोड़ चुके थे मुझे, जब मुझसे लोग फ़रार कर रहे थे। खदीजा ने उस वक्त अपना तमाम माल मेरे कदमों में ला के रख दिया जब लोग मेरे साथ नहीं थे, और उस वक्त मुझ पर ईमान लेकर आई जब सब लोग मेरा इनकार कर रहे थे। और फिर सिर्फ यही नहीं बल्कि जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा को बाकमाल तरीन ख़ातून के उन्वान से मुअर्रफ़ी करवा रहे हैं पैगंबर कि जनाब खदीजा एक बाअज़मत और एक बाकमाल ख़ातून हैं जिनके अंदर
کمالات اور اوصاف بھرپور انداز میں پائے جاتے ہیں. اور خود جناب خدیجہ الکبریٰ کی اگر ہم شخصیت دیکھیں تو واقعاً آپ دیکھیں اس زمانے جاہلیت میں ایک خاتون کو طاہرہ کا ٹائٹل ملنا، ایک خاتون کے لیے عفت و پاکدامنی کی مثال کے عنوان سے ان کو معرفی کروانا یہ کوئی آسان بات نہیں ہے. جبکہ خواتین کا زمانہ وہ ہے کہ جب ان کو ان کے بنیادی حقوق سے محروم کیا جا رہا ہے. اس زمانے میں جناب خدیجہ الکبریٰ ایک مضبوط شخصیت کے عنوان سے ابھر کر سامنے آتی ہیں. اور بلکہ تاریخ میں استعمال کیا گیا ہے تشبیہ اور لفظ کہ جناب خدیجہ الکبریٰ اس ماحول میں ایک درخشاں ستارے کی مانند تھیں. وہ جو ایک عرب معاشرے کے اندر اندھیرا تھا ظلمت اور تاریکی اور جہالت کا، اس کے درمیان آپ کی شخصیت ایک درخشاں ستارے کی مانند تھی. اور آپ کی شخصیت واقعاً عملی اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ واقعاً ایسی ہے کہ اس کو درخشاں ستارہ کہا جا سکتا ہے. جہاں ہم نے بات کی کہ طاہرہ ہیں، وہیں پہ ان کو عارفہ کا لقب دیا گیا ہے. عفت و حیا کے اعتبار سے ایک رول ماڈل کا لقب دیا گیا ہے. اسی طرح سے بہترین فہم و فراست کی حامل ہیں، انتہائی بابصیرت شخصیت جس کو آپ کہہ سکتے ہیں اس زمانے کے اعتبار سے. اور آج کے زمانے کے اعتبار سے بھی آپ کہیں کہ ایسی خاتون ہیں کہ جو انتہائی بصیرت رکھتی ہیں، فہم و فراست کی حامل ہیں، اور حتیٰ انتہائی اعلیٰ درجے کی ذکاوت ہے، جس کی بنیاد پر آپ دیکھیں جو ہم کہتے ہیں کہ آج جناب خدیجہ الکبریٰ تاریخ کے حوالے سے ورق پلٹے جائیں تو وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اپنے زمانے میں ایسے کارنامے کیے ہیں کہ جو آج کی زمانے کی خاتون شاید اس طرح سے وہ کارنامے کرتے ہوئے نظر نہیں آ سکتی. وہ یہ کہتے ہیں نا کہ اگر رول ماڈل چاہیے تو حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ سے بہتر خواتین کو رول ماڈل نہیں مل سکتا. ناہیدہ راجپوت صاحبہ، جب ہم حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کا ذکر کرتے ہیں تو ذرا جو آپ کے رسول اللہ سے پہلے کا زمانہ ہے اس کا بہت کم ذکر کرتے ہیں. اور محترمہ کلثوم بہرام صاحبہ نے بہت صحیح سب سے پہلے اس کا ذکر شروع کیا کہ اس دور میں کہ جو ایسا دور تھا جس میں قبائلی عداوتیں تھیں، لڑائی تھے، جھگڑے تھے. خواتین کو تو کچھ، کیونکہ جب لڑائی جھگڑا ہو تو پھر طاقت کو سمجھا جاتا ہے نا سب کچھ، اور اناد ہو، صدیوں کی دشمنیاں چل رہی ہوں تو خواتین کی کوئی حیثیت نہیں تھی. لیکن اس دور میں آپ کو سیدہ قریش اور طاہرہ کا لقب دیا کہ جتنے بھی شریف النفس لوگ تھے، غریب لوگ تھے، فقیر لوگ تھے، وہ بھی آپ کے در پر آتے تھے. اور ایک دوسری بات جو بہت کم بیان کی جاتی ہے کہ جو علمی لوگ تھے، کیونکہ آپ دین ابراہیمی پر تھیں، وہ آپ کے گھر میں جمع ہوتے تھے اور وہاں پر ڈسکشنز ہوتی تھی. اب بریک کی جانب بڑھنا ہے، بریک کے بعد ہم ضرور نہیدہ سے ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. یقیناً انتہائی اہم خوبصورت موضوع گفتگو کو آگے بڑھایا جائے گا، لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سے اسپیشل ٹرانسمیشن اشرا رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج کا ٹاپک بہت ہی خوبصورت، بہت ہی اہم، ایک بہت ہی معزز شخصیت کا ذکر کیا جا رہا ہے. عبدی صاحب آگے بڑھائیے. جی میں سوال کر رہا تھا اور سوال کے دوران وقفہ آ گیا، جو یہ ثابت کرتا ہے کہ ہم مہمان ہی کو وقفے کے لیے نہیں روکتے بلکہ میزبان کو بھی روک دیتے ہیں. بالکل ایسے. تو سوال میں نے کر دیا تھا تقریباً کہ جو رسول اللہ کے عصر میں آنے سے پہلے کا جو حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کا زمانہ ہے وہ با کمال زمانہ ہے. دیکھیں بظاہر اسلام ابھی نہیں آیا لیکن دین ابراہیمی تو موجود ہے. حضرت ابو طالب، حضرت عبداللہ، حضرت عبد المطلب، حضرت ہاشم، قصی، عبد مناف، عدنان، رسول پاک کا جو سلسلہ ہے یہ تو سارا دین ابراہیمی کے ولی تھے یہ. تو اسی طرح حضرت خدیجہ بھی اور آپ کا خاندان بھی، آپ کے والد بھی، آپ کے دادا بھی، وہ سب دین ابراہیمی پر تھے. اور آپ کا گھر علمی نشستوں کے لیے مخصوص تھا ایک، اور غریبوں کی مدد کے لیے مخصوص تھا دو. بالکل، بہت شکریہ عابدی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم. سب سے پہلے آپ دونوں کا شکریہ سچ ٹی وی کا، اور آپ سب کو مبارکباد اتنا اچھا پروگرام ارینج کرنے کی. اور اپنی موضوع کی طرف جانے سے پہلے عالم انسانیت کو محسن انسانیت کی آمد کی بہت زیادہ مبارکباد ہو، اور کل عالمین کو حضور رحمت للعالمین کی آمد بہت زیادہ مبارک ہو. کل عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دن تھا جو ہم سب نے بھرپور طریقے سے سیلیبریٹ کیا، اور ماشاءاللہ آپ تو پورا عشرہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں. اللہ پاک اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بلا تمہید سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ، ابھی جس طرح ذکر ہو رہا تھا دور جاہلیت کا، عابدی صاحب ہم صرف لفظ دور جاہلیت کہہ کے گزر جاتے ہیں.
لیکن وہ اس دور جاہلیت میں صرف کوئی ایک ایسی رسم نہیں تھی کہ جس کو ہم وہ جاہل پن ہونے کا نام دے سکیں. اس میں عورت کا تو مقام تھا ہی نہیں. اس کے علاوہ بھی جتنے بھی آپ ہوتے ہیں نا, آپ کے نارمز ہوتے ہیں سوسائٹیز کے, آپ کی ایک باؤنڈنگ ہوتی ہے جس کو ہم کلچرل باؤنڈ کہتے ہیں, وہ اس کا بھی کوئی نہیں تھا. ایک صدیوں پرانے جو ہے آپ کی دشمنیاں چلی آ رہی تھیں, وہاں پہ حقوق نام کی کوئی چیز نہیں تھی. اور خواتین اس دور میں جہاں پہ مردوں کو اور مظلوموں کو اس طرح کے حقوق نہیں ملتے تھے, تو وہاں پہ خواتین کے حقوق کی ہم سوچ بھی نہیں سکتے. جہاں پہ ایک طرف بازار میں منڈیاں لگی ہوتی تھی, مویشی بک رہے ہوتے تھے, ساز و سامان بک رہا ہوتا تھا, وہیں پہ آپ کو ایک سائڈ پہ کارنر خواتین کے فار سیل کا بھی نظر آتا تھا, غلام بھی بک رہے ہوتے, غلام بھی بک رہے ہوتے تھے, اور وہیں پہ خواتین بھی سیل ہو رہی ہوتی تھی. اور اس دور میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ, اور نہ صرف سیدہ خدیجہ الکبریٰ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا بھی خاندان پاک تھا, آپ کے دادا کا اگر ذکر کریں, آپ کے جو چچا تھے حضور سیدنا ابو طالب علیہ السلام, امیر الشہداء سیدنا حمزہ علیہ السلام, سب ایک جو ہے نمایاں مقام رکھتے تھے. اگر ہم سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی بات کریں تو جہاں پہ آپ کا گھر غریبوں بے کساؤں کے لیے ایک سہارا تھا, ایک امید کی کرن نظر آتی تھی, اسی طرح جناب سیدنا ابو طالب علیہ السلام کا گھر بھی جو ہے وہ اس وقت کے ایک عظیم شرفاء میں شامل ہوتا تھا, اور سردار مکہ تھے, بالکل سردار مکہ تھے, اور بڑے بڑے فیصلہ جات آپ کے صحن میں ہوا کرتے تھے. سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے علمی مقام پہ آپ نے خصوصی کوسچن کیا, تو آپ چونکہ جس طرح آپ نے بھی 2-3 دفعہ اس بات کو ریپیٹ کیا کہ آپ دین ابراہیم پہ تھی. اچھا, اس وقت کے بہت سے لوگ تھے جو دین ابراہیمی پہ عمل پیرا تھے. آپ صرف دین ابراہیمی پہ عمل پیرا نہیں تھی, بلکہ آپ اس وقت کی عالمہ تھیں, آپ اس وقت کی دین ابراہیمی کی مفسرہ تھیں, آپ اس کو ریپریزینٹ کرتی تھیں. اور عابدی صاحب, آپ کی تو تاریخ پہ بڑی گہری نظر ہے. اب ہم کہتے ہیں کہ وی آر مسلمس, یا ہم مسلمان ہیں, یا کوئی کرسچن ہے. اس ٹائم ہوتے تھے بت پرست یا خدا پرست یا یکتا پرست لفظ استعمال ہوتا تھا. تو اس دور میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا گھر, آپ کا خاندان, پورے کا پورا خاندان جو ہے وہ یکتا پرست کہلاتا تھا, کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بتوں کی پوجا نہیں کرتے, یہ صرف ایک رب کو ماننے والے ہیں, یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ عمل پیرا ہے. اور اچھا عابدی صاحب, آپ کے علمی مقام کی وجہ سے ہی سیدہ خدیجہ الکبریٰ کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا تھا, یہ صرف آپ کا علمی مقام تھا. خواتین تو اور بھی بہت سی تھیں جو وہ جو میلہ تھا اس میلے میں گئی تھیں, لیکن کسی نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانا. کیونکہ ان کو وہ نشانیاں پتہ نہیں تھیں کہ جو نشانیاں سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ تاریخ سے سنتی ہوئی آ رہی تھی, پڑھتی ہوئی آ رہی تھی, لوگوں کو بتاتی تھیں کہ ہمارے آخری پیغمبر نے آنا ہے. تو وہ جن کے آنے کی خبریں لوگوں کو سناتی تھیں, ان کو آپ نے پہچان لیا, اور پھر جو ہے بس وہ آپ نے جب پہچان لیا تو آپ نے پھر نکاح کا پیغام کیسے اپنے جوہری نے جو ہے وہ ہیرے کو پہچان لیا. اور ابھی اگر ہم اسی پر گفتگو کریں, کیونکہ ہمیں عام طور پر ہم یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ وہ بہت مالدار خاتون تھی, کوئی شک نہیں, اور بزنس وومن تھی, جس پہ بھی ہم بعد میں بات کریں گے, لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ ایک اہل علم بھی تھیں, اہل دانش بھی تھیں, اور ان کا جو مقام تھا, جو انہیں طاہرہ کہا گیا, سیدہ کہا گیا, زکیہ کہا گیا, مبارکہ کہا گیا, یہ لقب انہیں اس دور میں مل گئے تھے, وہ ان کے اس علمی مقام کے باعث بھی تھا. اس طرف ہمیں ضرور توجہ کرنی چاہیے کہ دولت کے ساتھ ساتھ جب تک علم ہو تو صحیح مقام انسان حاصل نہیں کر سکتا. ایسے ہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہم جناب خدیجہ کو مالدار خاتون کے عنوان سے ہی جانتے ہیں, اور اتنی ہی آگاہی ہے, اور یقیناً یہ جو علمی ان کا مقام ہے, یہ ایسا ان کا اسپیکٹ ہے جس کے بارے میں ہماری توجہ اس طرح سے نہیں ہے. جناب خدیجہ الکبریٰ کے بارے میں باقاعدہ تاریخ لکھا ہے اس چیز کو کہ آپ تمام جو الہامی مذاہب تھے ان کے بارے میں مکمل ان کو آگاہی تھی. یعنی ہم جب بات کرتے ہیں کہ وہ عالمہ تھی, تو عالمہ کا مطلب یہ تھا کہ وہ واقعاً الہی تمام مذاہب کے بارے میں تفصیل کے ساتھ ان کو پتہ تھا, جانتی تھی وہ. اور صرف یہی نہیں, بلکہ وہ چونکہ جانتی تھیں کہ پیغمبر نے دنیا میں آنا ہے, پیغمبر کی بعثت کے حوالے سے خاتم الانبیاء کے عنوان سے نبی کا ان کو معلوم تھا, تو اسی لیے باقاعدہ یہ تاریخ نے کوٹ کیا ہے کہ وہ اپنے کزن ورقہ بن نوفل سمیت مختلف علماء کے ساتھ ان ٹچ رہتی تھیں اس بارے میں جاننے کے لیے کہ وہ خاتم الانبیاء جس نے آنا ہے اس کی کیا خصوصیات ہیں, اور وہ کن خصوصیات میں کس وقت میں کس زمانے میں اس نے آنا ہے. تو یہ باقاعدہ ان کی توجہ تھی, اتنی زیادہ گہری معرفت تھی اور گہرا ایمان تھا کہ وہ
ان چیزوں پر ریسرچ کرتی تھیں اور سوال جواب کرتی تھیں کہ ان مسائل کا حل اور ان سوالوں کے جواب کیا ہیں. حتیٰ آپ دیکھیں صرف عالمہ ہی نہیں ہے, علم کے ساتھ جو ان کا تعلق ہے وہ تو ہے ہی ہے, شاعرہ بھی بہترین اور کمال کی ہیں, یعنی بہترین علم و ادب ان کے پاس پایا جاتا ہے. اور آپ یہ دیکھیں ہمارے اس زمانے کے تو خیر اور طرح کی چیزیں ہیں کہ آپ ان کی بنیاد پر کسی پرسنالٹی کو آپ جب جج کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس اور طرح کے معیار ہوتے ہیں. لیکن اس زمانے میں آپ دیکھیں جب آپ نے کسی شخصیت کو پرکھنا ہوتا تھا کہ وہ کتنی بہترین ہے تو خاص طور پر یہ دیکھا جاتا تھا کہ اس کا علم و ادب کے ساتھ کتنا تعلق ہے, اس کا فنون لطیفہ کے ساتھ کتنا گہرا تعلق ہے. جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا علم اپنی جگہ پہ کمال کی حدوں پر پہنچتا ہوا نظر آتا ہے, وہیں پہ ان کا جو ادب کے ساتھ تعلق ہے, شعر گوئی اور فصاحت کے ساتھ شعر پڑھنا, کیونکہ شعر بہت سے لوگ کہتے تھے اور کہتے ہوں گے ظاہر سی بات ہے, لیکن تاریخ نے کہا کہ فصاحت کے ساتھ اور پرمعنی قسم کے اشعار بیان کرتی تھی. حتیٰ جناب پیغمبر سے جب ازدواج ہوتا ہے تو اس کے بعد جناب پیغمبر کے بارے میں انہوں نے ایسے بہترین اشعار, بہترین فصاحت و بلاغت اور پرمعنی اشعار بیان کیے ہیں کہ جو خود ثابت کرتے ہیں کہ جناب خدیجہ الکبریٰ کا علم فن کے ساتھ کتنی گہری وابستگی ہے اور کتنی پیغمبر کی شخصیت کے ساتھ کتنا کمال کا, محبت کا ان کا رشتہ ہے. جی بے شک بے شک بے شک. محترمہ ناہیدہ راجپوت صاحبہ, اسی تسلسل میں ایک بات کرنا چاہوں گا سوال کی صورت میں کہ عام طور پہ تاریخوں میں تو بہت ساری چیزیں لکھی ہوتی ہیں, تاریخ طبری ہو, طبقات ابن سعد ہو, یا جتنے بھی تاریخوں کا نام لیا جائے, تو اس میں سے پھر چیزیں نکالنی ہوتی ہیں کیونکہ تاریخ دانوں نے بہت سی چیزیں لکھ دی ہیں جو انہیں ملی, اور کئیوں نے تو ذکر بھی کیا کہ ہم نے لکھ دی اور بعد میں آنے والے تحقیق کر کے صحیح پہنچے. تو وہی آنے کے بعد تاریخوں میں بہت کچھ لکھا ہے کہ رسول اللہ پہنچے اور انہوں نے کہا مجھے ذوف ہے اور وغیرہ وغیرہ. لیکن میں نے یہ بھی پڑھا تاریخ میں, ایک تاریخ میں, کہ رسول اللہ جب پہنچے تو جو نور رسالت تھا وہ تو حضرت خدیجہ جانتی تھی, لیکن پہلی وحی کے بعد جب آئے تو وہ ایک وحی کا نور بھی ایڈ ہو گیا. تو جیسے ہی رسول پاک انٹر ہوئے تو گھر حضرت خدیجہ کا نورانی ہو گیا. تو حضرت خدیجہ نے خود کہا کہ آپ کے آنے سے آج گھر بہت نورانی ہو گیا. تو رسول اللہ نے پھر پہلی وحی کا بتایا. تو حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا نے وہی کہا کہ میں تو پہلے ہی جانتی تھی کہ آپ رسول ہیں, جو آپ نے بھی بات کی. تو تاریخ سے ایسی چیزیں بھی ہمیں نکالنی چاہیے جو معرفت والی ہوں. اور برقہ بن نوفل کے پاس جو آپ کا جانا تھا وہ صرف اس لیے تھا کہ پہلے بھی ایسی علمی بحثیں برقہ بن نوفل سے ہوتی تھی, ورنہ نور وحی کو تو پہلے سے ہی جان لیا تھا. فرمائیے گا. جی بالکل, آپ نے وہ بہت ہی پیاری بات کی اور ایک ماحول اور سما باندھ دیا کہ جن کے آنے سے روشن زمانہ ہوا, اس نبی کی رسالت پہ لاکھوں سلام. تو وہ جب رسالت اور وحی پہلی آتی ہے تو وہ جو دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ فقط یا جبرائیل امین نے دیکھا تو یا پھر سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے دیکھا. اچھا یہاں پہ نا عابدی صاحب ایک اور اسپیکٹ میں لازمی بات کروں گی کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا صرف روحانی شخصیت نہیں تھیں, ٹھیک ہے, آپ صرف علمی شخصیت نہیں تھی, آپ فقط سن لیا, دیکھ لیا اور وہیں پہ آپ تسلی ڈھارس دے دیتی کہ ٹھیک ہے اب نیکسٹ نہیں, آپ نے بینگ اے وائف سلوشن دیا. ٹھیک ہے, آپ کو پھر لے کے گئیں اپنے کزن کے پاس, جناب ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے جاتی ہیں, اور پھر باقاعدہ پھر اس کے بعد آپ کمر بستہ ہو جاتی ہیں ساتھ, اور پھر آگے مزید سلوشنز دیتی ہیں. سب سے پہلے اسلام قبول کرتی ہیں کہ میں سب سے پہلے آپ کا کلمہ پڑھوں گی. تو یہ آگے چل کے ہو سکتا ہے آپ کی یہ کوسچننگ علیحدہ سے ہوتی کہ بینگ اے وائف آپ کا رول کیسا تھا, لیکن یہاں پہ ہم خواتین کو یہ سننے کی اور سمجھنے کی لازمی ضرورت ہے کہ بینگ اے وائف جو مرد کو ایک سب سے پہلی ڈھارس کی ضرورت ہوتی ہے وہ بیوی کی ہوتی ہے, اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے وہ کر کے دکھایا. اور چونکہ ہم عالمہ پہ پہلے بھی بات ہو چکی ہے, آپ عالمہ تھیں, آپ جانتی تھیں کہ نبی خاتم النبیین نے تشریف لانا ہے, تو آپ کے پاس وہ آلریڈی آپ کے مائنڈ میں چل رہا تھا, اور جب یہ سب کچھ پریکٹیکل ہوا تو آپ نے پھر اس کا پریکٹیکل ہونے کا ثبوت دیا, آپ نے اپنے پورے جتنا آپ کی ہسٹری تھی اس سب کا ثبوت دیا. تو اسٹرانگ وومن تو آپ تھیں, مطلب اس بات سے تو ہم بالکل بھی ڈینائی نہیں کر سکتے. ابھی آپ سیدہ کی فصاحت اور بلاغت کی بات کر رہے تھے تو میرے ذہن میں آیا کہ میں اپنی بات کے دوران آپ سے بات کر کے لازمی اس میں اپنا چیز ایڈ کروں گی کہ سیدہ کی جو فصاحت اور بلاغت تھی. عابدی صاحب جیسا کہ آپ بھی ماشاءاللہ اہل علم ہے, تو مکہ کے بیشتر لوگ جو تھے وہ فصیح اور بلیغ تھے, جو اہل علم لوگ تھے,
اور یہی فصاحت اور بلاغت پھر آپ کی نسل میں بھی ٹرانسفر ہوتی ہے. اگر ہم یہاں پہ صرف ایک لمحے کے لیے سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی فصاحت بلاغت کا ذکر کریں تو یہ وہ آپ کی ہی نسل پاک میں یہ چیز چلی آ رہی تھی کہ جب آپ نے شام میں یزید کے دربار میں جب آپ خطبہ دیتی ہیں اور اس وقت بھی اتنی پریشانیوں کے باوجود, اتنی مصیبتوں کے باوجود بھی آپ نے وہ خطبہ بھی فصاحت اور فصیح اور بلیغ خطبہ وہاں پہ ارشاد فرمایا. تو یہ جو بلڈ میں ایک چیز چلی آ رہی ہے, تو یہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا علم, آپ کی دانشوری, پھر آپ کا سخی پن, آپ کی سخاوت, یہ پھر ہمیں آپ کے پوری نسل میں نظر آ رہی ہے. بے شک یہ جو اہل بیت علیہم السلام نے, خود رسول اللہ نے حضرت خدیجہ پہ فخر کیا, یہ ہم ایک علیحدہ سے سوال کی صورت میں کریں گے کہ تاریخ میں کن کن شخصیات نے حضرت خدیجہ کا نام لے کے فخر کیا, اس پر ہم گفتگو کریں گے. بریک لینی ابھی سب, بریک کے بعد اگلے سوال کی جانب بڑھیں گے. یقیناً وسیع ٹاپک ہے, ان ڈیٹیل خوبصورت گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں, لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ وے اسپیشل ٹرانسمیشن اشرا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم. آج کا ٹاپک جناب حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کے جو خاندانی پس منظر ہے اس پہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. عابدی صاحب آگے بڑھیے, ڈسکشن کا سوال کرنے جا رہے تھے آپ نے بہت خوب لنک دیا. میرا اگلا سوال بھی کہ جب ہم مختلف ہستیوں کا ذکر کرتے ہیں تو ان کا خاندانی پس منظر, ان کے آبا و اجداد, جیسے ہم نے ختمی مرتبت کے آبا و اجداد کا ذکر کیا کہ وہ پاکیزہ اسلاف اور خود رسول پاک کی حدیث پاکیزہ رحموں سے وہ منتقل ہوئے, تو حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی علمی وجاہت اور علمی کمالات ان پر کچھ بات ہو گئی ہے. آپ کے اب کچھ خاندانی پس منظر اور آپ کے آبا پر بات ہو جائے کہ آبا تو پھر آپ کے رسول پاک ہی سے سلسلہ مل جاتا ہے, اور میں دیکھ رہا تھا کہ نہ صرف والد کا بلکہ والدہ کا سلسلہ بھی وہ رسول پاک کی نسل پاک سے ملتا ہے. آپ کے والد خیلد اور دادا اسد, ان کے حوالے سے کچھ بتائیے گا تاکہ ہمیں ان کا معلوم ہو کہ حضرت خدیجہ جو ہیں وہ نسلوں سے, رسول پاک کی نسل سے جو پیچھے نسل آپ کی ملتی ہے, اور آپ کے والد دادا اور پھر اوپر بھی معاشرے کے بہت ہی جس کو کہنا چاہیے کہ معتبر لوگ تھے, مستند لوگ تھے. جی اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ دیکھیے پیغمبر گرامی ختم مرتبت کی جتنی بھی ازواج ہیں, ان تمام ازواج میں سے یہ شرف جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کو میسر ہوا کہ نسب کے اعتبار سے ان کا نسب اور پیغمبر کا نسب جو ہے وہ ایک ہی ہے, یعنی جناب قصی بن کلاب تک جاتا ہے. یعنی پیغمبر کے جو جد ہیں وہی اجداد جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے ہیں. تو دونوں طرف سے بھی ہے, لیکن خاص طور پر ہم جب بات کرتے ہیں جناب خدیجہ کے والد اور ان کے دادا, ان کا جو نسب ہے وہ قصی بن کلاب کی طرف منتقل ہوتا ہے. تو یہ ایک باقاعدہ ایک خاص شرف ہے جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کا کہ ان کو وہی خاندان, وہی نسب میسر آیا جو پیغمبر کا ہے. ظاہر سی بات ہے, جب ہم دنیا کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس پر انسان فخر کر سکتا ہے اور فخر کرنا چاہیے, تو انہی میں سے ایک چیز جو ہے وہ اس کا نسب بھی ہوتا ہے, اور لوگ اس بات پر بہت فخر بھی کرتے ہیں کہ ہمارا فلاں خاندان سے, فلاں قبیلے سے, فلاں قوم سے تعلق ہے. تو اس اعتبار سے جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کو ایک اور شرف حاصل ہے, جہاں اور عظمتیں ہیں اور کمالات پائی جاتی ہیں, کہ پیغمبر کا ہی خاندان اور پیغمبر کے ہی نسب سے ان کا تعلق ہے. اور یہاں پہ شاید یہی وجہ ہے کہ خداوند متعال جو ہے وہ ایسی ہستیوں کو جب انتخاب کرتا ہے اپنی پاکیزہ ہستیوں کے لیے, تو حتماً ان کی ذات میں, ان کی شخصیات میں, ان کی ہستیوں میں ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں کہ جن کی بنیاد پر ان کا انتخاب ایسی الہی شخصیات کے لیے ہوتا ہے. جی بے شک, چونکہ الہی شخصیت کے لیے منتخب ہونا ہے تو ایک ایسی شخصیت کا ہونا ضروری ہے جو اس الہی شخصیت کی ہمسری اور ہم پلہ ہونے کا کردار نبھا سکتی ہو. تو وہ ظاہر سی بات ہے, جب تک ایک ایسا خاندان, ایک ایسے اجداد میسر نہیں آئیں گے, والدین ایسے میسر نہیں آئیں گے جو علم کے اعتبار سے, ایمان کے اعتبار سے, کردار کے اعتبار سے حتیٰ دنیا والے ان کو شرفاء کے درمیان قرار دیتے ہیں, ان کو معتبر ترین لوگوں میں سے قرار دیتے ہیں, تب تک وہ شخصیت پیغمبر جیسی ہستی کے لیے ہم پلہ اور ہمسر بننے کے لیے اہل نہیں ہو سکتی ہے. محترمہ ناہیدہ صاحبہ, اب ہم کچھ اور, کیونکہ پروگرام لگتا تو ہے کہ بہت ٹائم ہے لیکن گزرتا چلا جاتا ہے اور بہت سارے اسپیکٹس ہیں جو ہم نے بیان کرنے. اب اس دور میں ہم نے علمی حوالے سے بھی کر لی, ہم نے نسب کے حوالے سے بھی بات کر لی, جو آپ کا
بزنس کا ویژن تھا وہ بتائیے گا کہ کمال ہے. جب ہم پڑھتے ہیں تو آدمی حیرت میں ڈوب جاتا ہے کہ اس دور میں خاتون اور ہزارہا اونٹ, کیونکہ اونٹ کی حیثیت اس وقت ایسی تھی جیسے یہ اب ہم کیا ٹرک کہیں, اگر تجارت کے حساب سے کہیں تو ٹرک یا ٹریلر جو ہیں ان کی تھی حیثیت نا, تو وہ ہزارہا کہا جاتا ہے ان کے تاریخ میں. اور میں نے تو پھر دوبارہ احتیاط سے پڑھا کہ یہ ہزارہا ہی لکھا ہوا ہے یا سینکڑوں لکھا ہوا ہے, اور وہ مختلف وقت میں مختلف جگہوں پہ ہوتے تھے, کچھ شام میں ہیں, کچھ مکہ میں ہیں, کچھ درمیان میں کہیں ہیں. تو اتنے بڑے بزنس کو مینیج کرنا یہ کمال کا ہنر ہے. بالکل بالکل میرا یہ بہت ہی فیوریٹ ٹاپک ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو ایز اے بزنس وومن آپ پہ بات کرنا. عابدی صاحب, چونکہ آپ کو یہ جتنی بھی دولت تھی اور یہ سارا بزنس تھا یہ آپ کو ورثے میں ملا اپنے والد کی طرف سے. اب اگر ہوتی کوئی عام خاتون تو بس وہ بیٹھ کے اس کو کھا لیتی ہیں اور بس جتنا ہے اس کو بس وہ کر لیتی ہیں اور اتنی محنت نہ کرتی. لیکن کیا کمال کا مائنڈ تھا سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا. آپ نے کیسے ایک بزنس امپائر جو آپ کو ملتا ہے اس کو پھر آپ نے کیسے مینیج رکھا, اس کو کیسے لے کے چلی. ابھی آپ وہ اونٹ کی بات کر رہے تھے تو عابدی صاحب تاریخ کے الفاظ ہے کہ جب باقی کچھ لوگوں کے اونٹ جا رہے ہوتے تھے تو سیدہ کے آ رہے ہوتے تھے اور اسی رو سے جا بھی رہے ہوتے تھے. ابھی وہ اونٹ اگلے گئے ہوئے اونٹ واپس نہیں آتے تھے کہ دوسرے اونٹ جو ہیں وہ سامان سے لدے ہوئے جانا شروع کر دیتے تھے, تب بھی ہزاروں بنتے ہیں. اور 40,000 کا عدد میں ابھی بیچ میں بولی تھی, آپ کو انٹرپٹ بھی کیا تھا کہ میں نے ایک جگہ 40,000 کا عدد بھی پڑھا ہے کہ بیک وقت 40,000 اونٹ آپ کے جو تھے وہ سفر میں ہوتے تھے اور کسی ایک کنٹری میں نہیں. مطلب اس وقت اگر ہم کہیں تو آپ کا ملٹی نیشنل بزنس تھا. آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت کم بزنس ہیں جو کہ ملٹی نیشنل لیول پہ ہوتے ہیں, بس پاکستان کے اندر کر لیا, ایک شہر کے اندر کر لیا. لیکن بی بی کا بزنس اس وقت بھی انٹرنیشنل لیول پہ سٹیبل تھا, اور صرف بزنس نہیں تھا, وہ باقاعدہ طور پہ سٹیبل تھا. اور بڑے بڑے جو بزنس مین تھے اس وقت کے وہ کیا کرتے تھے کہ وہ آ کے آپ سے مشورے کرتے تھے, آپ کے بزنس میں آ کے آپ سے باقاعدہ شیئرنگ مانگتے تھے یا اپنا پیسہ انویسٹ کرتے تھے. تو جتنے بھی انویسٹرز تھے وہ بھی در سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا پہ آتے تھے. تو اس کے علاوہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی یہ تو ہے. پھر آپ کے جو امپلائیز کی تعداد تھی وہ بھی ہزاروں میں تھی. آپ کا جو محل تھا اس محل میں باقاعدہ آپ نے سرونٹ کوارٹرز بنائے ہوئے تھے, ان کو پورے اور اب یہ بات ہو رہی ہے دور جاہلیت کی, جب کوئی مزدوروں کے یا غریبوں کے کسی کے کوئی حقوق نام کی چیز نہیں تھی. لیکن آپ کے جو آپ کے غلام تھے آپ نے ان کو باقاعدہ سرونٹ کوارٹر الاٹ کیے ہوئے تھے, ان کو باقاعدہ وقت پہ سیلری دیتی تھیں اور ان کو وہ تمام رائٹس دیتی تھیں جو آج کی یہ ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز جن کا شور مچاتی ہیں. سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے 14 صدیاں پہلے وہ تمام رائٹس اپنے نہ صرف امپلائیز کو دیے, باقی بھی جتنے آپ کے غلام تھے اور جتنی آپ کی کنیزیں تھیں اس وقت. اور پھر آپ کے اگر گھر کے اندر کی بات کی جائے تو وہ بھی بڑا مینیج تھا آپ کے بزنس کی طرح. آپ کا ایک محل نما گھر تھا جہاں پہ بے وقت اور بے موسم کے پھل بھی ہوتے تھے, اور آپ کے جو برتن تھے وہ سونے اور چاندی کے ہوتے تھے. مطلب اس لیول کا آپ کا جو ہے وہ لیونگ سٹینڈرڈ تھا, اور بزنس سٹینڈرڈ اس پہ بھی ہم بات کر چکے. آپ کا میں نے ایک لقب جو ہے وہ ام الیتامہ بھی پڑھا تاریخ میں. بالکل. اب یہ اس دور میں ایک خاتون کو ام الیتامہ کا لقب ملنا کہ یتیم آتے تھے, مسکین آتے تھے, فقیر آتے تھے, اور آپ کے گھر کا دسترخوان جو ہے وہ وسیع تھا, کھلا تھا, اور ایک طرف سے بزنس ہوتا تھا اور دوسری طرف سے سخاوت ہوتی تھی. کیا خاتون تھیں واقعاً, جو ہم نے انٹرو میں ذکر کیا تھا نا کہ ایسی ہستی, ایسی خواتین تاریخ میں نہیں ملتی کہ ایک مکمل جو ہے وہ کردار ان کے لیے. یہ آپ کے جو کاروباری صلاحیت تھی یعنی بزنس کی جو ویژن تھی اس حوالے سے آپ اگر کچھ کہنا چاہیں. جی بالکل, تاریخ نے بڑا واضح انداز میں اس حوالے سے گفتگو کی ہے کہ جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو پروردگار عالم کی طرف سے جو خاص ذکاوت اور بصیرت میسر آئی تھی, فہم و فراست میسر آئی تھی, اسی کی بدولت ہی جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے اپنے اس بزنس کو بہترین طریقے سے نہ صرف چلایا بلکہ اس کو نرش کیا. جیسے بھی بات ہو رہی تھی اونٹوں کی تعداد, بلکہ میں نے تو ایک جگہ پہ 80,000 اونٹوں کا بھی ذکر کیا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنے بہترین انداز میں اگر کوئی خاتون اس زمانے میں
وہ بھی کاروبار ایسا کہ جس میں آپ دیکھیں معاشرے میں کہیں پہ خاتون کا کوئی کردار نظر نہیں آئے گا، اسپیشلی کاروبار کے اعتبار سے. اور تاریخ کہتی ہے کہ جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اتنی بہترین بزنس وومن تھیں کہ خاتون تو کوئی بھی نہیں تھی ان کے مد مقابل، حتیٰ مردوں میں سے بھی کوئی ان کے مقابل میں مالداری کے اعتبار سے اور ان کے مقام کے اعتبار سے کوئی مرد بھی ان کے برابری کا نہیں نظر آتا. ہمیں ایک وقفے پر جانا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ ایک نعت اگر آپ سنوا دیں ضرور، کیوں نہیں، وقفے پہ جانے سے قبل. بالکل جی آور بسم اللہ کریں. بے اجازت اس طرف نظریں اٹھا سکتا ہے کون، بے اجازت اس طرف نظریں اٹھا سکتا ہے کون، وہ نہ بلوائیں تو ان کے در پہ جا سکتا ہے کون، وہ نہ بلوائیں تو ان کے در پہ جا سکتا ہے کون. اللہ اللہ عید میلاد النبی کا ولولہ، اللہ اللہ عید میلاد النبی کا ولولہ، اس شرف اس شان سے دنیا میں آ سکتا ہے کون، اس شرف اس شان سے دنیا میں آ سکتا ہے کون، وہ نہ بلوائیں تو ان کے در پہ جا سکتا ہے کون. ایک اشارے سے فلک پر چاند دو ٹکڑے ہوا، ایک اشارے سے فلک پر چاند دو ٹکڑے ہوا، معجزہ یہ کون دیکھے گا دکھا سکتا ہے کون، معجزہ یہ کون دیکھے گا دکھا سکتا ہے کون، وہ نہ بلوائیں تو ان کے در پہ جا سکتا ہے کون. دار فانی میں محمد کی محبت ہے بقا، دار فانی میں محمد کی محبت ہے بقا، جو نصیر ان پر مٹا اس کو مٹا سکتا ہے کون. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا اسپیشل ٹرانسمیشن عشرہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. روز ہمارے خوبصورت ٹاپک، آج ایک بہت ہی خوبصورت شخصیت کا تذکرہ ہو رہا ہے، ان کی خاندانی پس منظر پہ ذکر کیا جائے. جناب حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری. آپ جیسا میں چاہوں گی کہ گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک بار پھر آپ ہمارے مہمانوں کا تعارف کروا دیجیے. محترمہ کلثوم بہرام صاحبہ ہیں، محترمہ ناہیدہ راجپوت صاحب ہیں. دونوں مذہبی دینی معارف پر نہ صرف گہری نظر رکھتی ہیں بلکہ ان کو بہت ہی خوبی کے ساتھ
آسان الفاظ سلیس زبان میں ادا بھی کرتی ہیں. اور ہمارے ساتھ احور شفیق موجود ہیں جو بہت ہی خوبصورت نعت پڑھ رہی ہیں، اور اب انشاءاللہ ہم ان سے آگے منقبت حضرت خدیجہ کی فرمائش بھی کریں گے. محترمہ کلثوم بہرام صاحبہ، وقفے کے بعد آپ ہی سے شروع کرتے ہیں اور پھر محترمہ ناہیدہ راجپوت صاحبہ کی طرف جائیں گے کہ ہم نے علمی پس منظر کی، آپ کے خاندان کی، آپ کے بزنس کے حوالے سے بھی بات کی. ایک بات اور جو آپ دونوں شخصیات سے میں کرنا چاہوں گا کہ خواتین کے لیے جب ہم کہتے ہیں کہ رول ماڈل، تو میں آپ دونوں سے چاہوں گا کہ جب ہم کہتے ہیں رول ماڈل تو اس رول ماڈل سے مراد کیا ہوتی ہے، ایک بات. اور دوسرا، آج کل خواتین کیونکہ دنیا گلوبل ہو گئی ہے تو گلوبلی رول ماڈل چاہتی ہیں، اور پوری دنیا میں ایسے رول ماڈلز بنائے ہوئے ہیں کہ کیا حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا آج کے دور کی جب دنیا گلوبل ہو گئی ہیں خواتین کے لیے رول ماڈل ہو سکتی ہیں؟ رول ماڈل کیا ہے اور کیا وہ ہو سکتی ہیں؟ آپ دونوں سے یہ سوال. جی دیکھیں، سب سے پہلے تو اگر ہم رول ماڈل کی بات کریں تو رول ماڈل اصولی طور پر ذہنی اعتبار سے اگر ہم یہ جاننا چاہیں کہ رول ماڈل کون ہو سکتا ہے اور کس کو ہونا چاہیے، تو ہمارا ذہن تو یہی کہے گا کہ آپ اس کو رول ماڈل بنانا چاہیں گے کہ جو زندگی کی تمام شعبوں میں اپنی جگہ پر مثال ہو. زندگی کا کوئی اسپیکٹ ایسا نہ ہو کہ جس کے حوالے سے آپ اس سے رہنمائی نہ لے سکتے ہوں، یا جس جگہ پہ آپ کھڑے ہیں اس جگہ پر کھڑے ہونے کے لیے آپ کو جن جن چیزوں میں رہنمائی چاہیے آپ کو اس کی شخصیت میں وہ رہنمائی نہ ملے اور تشنگی محسوس ہو، تو وہ آپ کے لیے رول ماڈل نہیں ہو سکتا ہے. تو رول ماڈل کو ہمہ جہت ہونا چاہیے. ہر جہت اس کی آپ کے لیے اگر اسوہ ہے، آپ کے لیے عمل کا راستہ کھولتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کے لیے رول ماڈل ہے. تو پروردگار عالم نے ظاہر سی بات ہے، ہم جب بات کرتے ہیں پیغمبر گرامی ختم مرتبت کو، تو ان کو اسوہ بنا کے بھیجا ہے ہمارے لیے، وہ رول ماڈل ہیں ہمارے لیے. تو جو ان کی ہمسر ہیں، جو ان کی زوجہ ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ان کو بھی ہمارے لیے رول ماڈل بنا کے بھیجا ہے، کیونکہ ہم پلہ اور ہم درجہ نہیں ہو سکتے. اگر وہ دنیا کے لیے رول ماڈل بن رہے ہیں پیغمبر، تو زوجہ جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا مقام بھی ایسا ہی ہونا چاہیے. تو اگر ہم وہ تجزیہ کریں جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی شخصیت کا، تو واقعاً ایسی باکمال شخصیت ہیں کہ زندگی کے کسی بھی مورد میں اگر آپ نے اسوہ بنانا ہو، آپ نے ہدایت لینی ہو، آپ نے اپنے لیے راستہ وسیع کرنا ہو، کھولنا ہو اپنے لیے، تو آپ جناب خدیجہ الکبریٰ کے در پہ چلے جائیں تو آپ کو تقریباً اپنے تمام مسائل کا حل مل جاتا ہے. آپ دیکھیے، علم کی ہم نے بات کی، عرفان کی بات کی، پروردگار عالم سے رابطے کی بات کی، غریبوں کی مدد، یتیم پروری کی ہم نے بات کی، جو بصیرت ہے ان کے پاس اس کی ہم نے بات کی، اور اسی بصیرت کی بنیاد پر مادی اعتبار سے اتنا نام بناتی ہیں، اتنا کمال کا بزنس کرتی ہیں. کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے. آپ دیکھیں، عام طور پر رول ماڈل ہمیں وہ لوگ نظر آتے ہیں جو مادی اعتبار سے تو ہمیں فلفل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اپنے کردار کے اعتبار سے، لیکن جو معنوی اسپیکٹ ہوتے ہیں وہ ہم ان کو بھول جاتے ہیں، ہم بھی نظر انداز کر دیتے ہیں. لیکن جناب خدیجہ الکبریٰ سلام علیہا کی شخصیت وہ ہے کہ جو معنوی اعتبار سے بھی بھرپور ہمیں رہنمائی فراہم کرتی ہے کہ آپ کا اپنے رب کے ساتھ، اپنا خالق کے ساتھ، اور پھر نبی زمان کے ساتھ آپ کا رابطہ، اپنے زمانے کے امام، اپنے زمانے کے حجت کے ساتھ، جو آپ کا ولی ہے، جو آپ کا سرپرست ہے، جو خدا نے آپ کے سر پہ نبوت کا ایک تاج بنا کے آپ کے درمیان بھیجا ہے، تو اس کے ساتھ آپ کا رابطہ کیسا ہونا چاہیے. زوجہ ہونا کا ایک الگ کردار ہے، وہ بھی نبھاتے ہوئے نظر آتی ہیں، اور ایک اتباع کرنے کے اعتبار سے پیغمبر کی، نبی کی، اس میں آپ کا شخصیت، آپ کا کردار کیسا ہونا چاہیے، وہ بھی آپ کو بہترین نظر میں آتا ہے. محترمہ ناہیدہ راجپوت صاحبہ، ابھی اتنے آسپیکٹ رہتے ہیں اور وقت ہے کہ گزرتا جا رہا ہے، تو مجھے ڈر یہ ہے کہ کچھ ایسے آسپیکٹ نہ رہ جائیں کہ جو پھر لوگ کہیں کہ جو زیادہ بیان ہوتے ہیں کہ ان کا ذکر ہی نہیں ہوا. آپ کی قربانی رسول اللہ کے لیے اور اسلام کے لیے. میں نے عام طور پر ہم پڑھتے ہیں اور بہت مارکا آرا 3 جملے کہے گئے کہ اسلام کیوں پھیلا، کیسے پھیلا. تو اس کا کہا گیا اسلام پھیلا رسول اللہ کا اخلاق، علی کی تلوار اور خدیجہ کا مال. تو یہ 3 آسپیکٹ تھے جس سے اسلام پھیلا. اس میں حضرت خدیجہ کی قربانی مادی بھی
पैसों की भी यानी दौलत की भी और अखलाकी और मानवी जो आपने कुर्बानियाँ दी रसूल अल्लाह के लिए। अच्छा आबिदी साहब, आज का कोई प्रोग्राम इल्हामी प्रोग्राम है कि मैं वो जो सोच रही होती हूँ आप मेरे से वही क्वेश्चन करते हैं। बहुत अच्छा। अल्लाह पाक कबूल फरमाए। सईदा खदीजातुल कुबरा की कुर्बानियों का आपने जिक्र किया, तो आपका लफ्ज़ कुर्बानी नहीं हम कहेंगे, एहसान कहेंगे। आपने एहसान किया हम सब पे, दीन इस्लाम पे आपका एहसान है, आपका एहसान है, हुजूर सैयदना अबू तालिब अलैहिस्सलाम का एहसान है इस्लाम पे। ऐसे एहसानात हैं कि जिनका बदला कम से कम हम नहीं चुका सकते, वो परवरदिगार और आपका मामला है। सईदा खदीजातुल कुबरा का आपने कहा कुर्बानी, तो सबसे जो पहली कुर्बानी आपने देती हैं, माली कुर्बानी को बाद में हम जिक्र करेंगे, आपने इंतखाब किया हज़रत इस्लाम का। आप जानती थी कि मेरे पे क्या क्या मुश्किलात आएंगी। एक तरफ आप मलिकातुल अरब, मैं पहले अर्ज़ कर चुकी, आपके घर का माहौल और वो बेमौसम के खाने और सोने चांदी के बर्तन, और उसके बाद आप जानती थी कि जब मैं आपको निकाह, जब आपका हो जाएगा निकाह और उसके बाद जब इस्लाम फैलेगा और बाकायदा और क्या क्या मुसीबतें आएंगी। और तारीख में वो नाम भी लिखे हैं जो बड़े बड़े सरदारों के रिश्ते आपके लिए आए थे और आपने रिजेक्ट किए। तारीख में वो नाम मौजूद है अभी भी। बिल्कुल, तो ये कुर्बानी जो है वो वहाँ से शुरू होगी। और फिर जब वो पहले तो था ना कि वो सिर्फ सोचा और वो आपने कर दिखाया, फिर आपने निकाह भी आपका हो गया, फिर जब इस्लाम को बाकायदा अनाउंसमेंट मिली और अनाउंस हुआ, उसके बाद जब मुसीबतों के पहाड़ टूटे तो सईदा खदीजातुल कुबरा की कुर्बानियों का वक्त जो है वो वहाँ से स्टार्ट हो गया। और सबसे पहला जो आपने अपनी पोजीशन की कुर्बानी दी, एक तरफ आप शहजादी हैं, आप मलका हैं, लेकिन दूसरी तरफ फिर शब अबी तालिब में आपने जो है वो फाका कशी का मंजर भी देखा। पहले तकरीबन अपना तमाम माल तकरीबन मैंने कहा उसको बाद में जी जिक्र करूंगी, बीइंग अ वाइफ पहले इस पे बात करके उसके बाद माली कुर्बानी पे। तो बीइंग अ वाइफ, जब मैंने पहले भी अर्ज किया कि सईदा खदीजातुल कुबरा और आपने भी फरमाया, ख्वार ने भी, कि हर एस्पेक्ट से आप रोल मॉडल है। अब अगर बीइंग अ वाइफ आपकी कुर्बानी देखें और आपको एज अ रोल मॉडल देखें, तो शोहर के साथ कदम ब कदम खड़े होना हर हालात में, वो सईदा खदीजातुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा से हम सीख सकते हैं। माली कुर्बानी की आपने बात की और हर जगह आपकी माली कुर्बानी की बात होती है, तो इतना माल जिसका पहले हमने जिक्र किया, और जब आपने वो सोना ढेर किया तो कहती हैं एक बड़ा कद्दो कामत वाला शख्स भी तो उस ढेर के पीछे नजर नहीं आता था, इतना बड़ा ढेर आपने हज़रत इस्लाम के सामने लगा दिया। कहते हैं ना रसूल अल्लाह एक दिन घर आए और बहुत मगमूम थे, तो हज़रत खदीजा ने पूछा कि आज आप बहुत मगमूम हैं, तो कहा कि जो मुझ पे ईमान ला रहे हैं अमूमन गरीब लोग हैं, माशरे के पिसे हुए, उन पर बहुत जुल्म हो रहा है। तो उसके बाद का ये वाक़या है कि आपने दौलत इस तरह ढेर कर दी कि एक तरफ का बंदा दूसरी तरफ नजर नहीं आ रहा था, और वो आपने फिर तमाम महरूमों में और मजलूमों में बांट दिया। और आपका वो मुहासरा भी तो हो गया था ना एक दफा घर का, तो वो जितने भी मुहासरीन थे उन सब ने बीबी सईदा खदीजातुल कुबरा का कर्ज अदा करना था। तो आपने जब वो उनको एक एक नाम लेके जब उनको मुखातिब किया तो वो वहीं से शर्मिंदा होके वापस चले गए। रसूल अल्लाह पर अब कैसे ये अल्फाज अदा करें, मुझे तो समझ नहीं आती। संग बारी की जाती थी और वो संग बारी बाहर से हो रही थी और रसूल अल्लाह आए और फिर घर पर संगबारी हुई तो हज़रत खदीजा फिर निकली, वो प्रोटेक्ट किया। बिल्कुल, तो हाफिज़े ख़त्म नबूवत अगर हम कहें, और सबसे पहले कुर्बानी देने वाली कहें, और सबसे पहले ईमान लाने वाली, हुजूर की इक़्तिदा में सबसे पहले नमाज पढ़ने वाली, और हुजूर को सबसे पहले आपका दीदार करने वाली, तो वो एक ही शख्सियत है सईदा खदीजातुल कुबरा। इसी एस्पेक्ट से आप कुछ फरमाना चाहें कि जो रसूल अल्लाह के लिए बहुत सही मोहतरमा नाहिदा राजपूत साहिबा ने फरमाया कि दौलत तो होती है, वो भी खैर बड़ी बात है कुर्बान करना, लेकिन जिस तरीके से आपने साथ दिया और एक मानवी अंदाज से रसूल पाक को सहारा दिया, वो भी बहुत जी। मुझे तारीख़ का ये वाक़या कभी नहीं भूलता, जो अभी आपने हल्का सा टच भी किया उसकी तरफ, कि जब वो संग बारानी की गई पैगंबर गिरामी ख़त्म मरतबत पर, तो पैगंबर घर में आते हैं और वो संग बारान करने वाले रुकते नहीं हैं, घर पर भी आ जाते हैं और घर पर भी मुसलसल संग बारानी करते हैं। जनाब खदीजातुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा कुर्बान जाएँ आपकी ज़ात पर, पैगंबर को उस कमरे में ले जाती हैं जो सबसे मजबूत सबसे महफूज होता है ताकि उनको महफूज किया जाए।
چونکہ وہاں پہ بھی کھڑکی ہوتی ہے, وہ سنگ باران کرنے والے اس قدر شدت سے پتھر پھینک رہے ہوتے ہیں کہ وہ پتھر اس کھڑکی سے آنا شروع ہو جاتے ہیں. اور آپ دیکھیے قربانی جناب خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کہ وہ خود کھڑی ہو جاتی ہیں اس کھڑکی کے سامنے کہ وہ جو پتھر آ رہے ہیں وہ مجھے لگے, لیکن پیغمبر زمان حجت خدا جو نبی ہے جو رسول ہے وہ اس تکلیف سے بچے رہیں. تو خود وہ پتھر کھاتی رہی ہیں لیکن پیغمبر کو اس تکلیف سے محفوظ رکھا. یوں کہنا چاہیے کہ پہلا دفاعی جہاد بالکل وہ باہر حضرت علی نے کیا بالکل علیہ الصلوۃ والسلام, اور پھر اپنے گھر اور گھر سے تھوڑا سا باہر یہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا نے بھی کیا. اب کیا کیا اسپیکٹ بیان کیے جائیں, میں تو سوئی پہ بھی نظر ہے کہ وقت گزرتا جا رہا ہے. تاریخ کے کچھ مناظر ہیں ناہیدہ راجپوت صاحبہ, ان میں ایک منظر بڑا ہی خوبصورت ہے جو تاریخ نے کھینچا ہے کہ عبداللہ ابن عباس بیان, بلکہ حضرت عباس سے ہے اور تاریخ میں نام بھی ہیں ان لوگوں کے. مجھے میرا خیال ہے کہ وقفے قریب ہے جو تقریباً 1-1.5 منٹ ہے, 1-1.5 منٹ. تو چلیے پھر ہم نعت تو وقفے کی بات سنتے ہیں. تو تاریخ کا ایک منظر کہ اب حضرت عباس سے ایک کافر آ کے پوچھتا ہے کہ یہ 3 جو اشخاص کھڑے ہیں یہ کون ہیں اور یہ کیا کر رہے ہیں. تو انہوں نے حضرت آپ واقعہ, یہ بڑا خوبصورت تاریخ کا واقعہ ہے جو تاریخ پہ نقش ہو گیا. آپ بیان نماز والا نا, نماز والا ذکر کر رہے ہیں. تو امامت جو ہے وہ امام الانبیاء کروا رہے ہیں حضرت اسلام, اور آپ کے بیگ پہ مولائی کائنات مولا علی شیر خدا وجہ الکریم علیہ السلام ہے اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ کعبے میں نماز ادا ہو رہی ہے, کعبے میں نماز ادا ہو رہی ہے, سب دیکھ رہے ہیں, سب دیکھ رہے ہیں کہ ہو رہا کیا ہے. اور یہ 3 شخص ہیں, قربان جائیں ان کی قسمت پہ ان پہ. اور ابھی اگر 1 منٹ ہے تو بس وہ میں بات کر لوں آپ کے نکاح کی. ہم لوگ نا عام طور پہ بس بات کر کے گزر جاتے ہیں نکاح ہو گیا. اب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج مبارک ہے وہ 25-26 پیک ٹائم جوانی کا. تو عابدی صاحب ہم لوگ بہت بہت کم تصور میں لاتے ہیں کہ حضور دولہا بنے ہوں گے, سیدہ خدیجہ الکبریٰ دلہن بنی ہوں گی, اور سیدنا ابو طالب علیہ السلام آپ کا نکاح پڑھوا رہے ہیں اور گواہوں میں سے ہیں, بلکہ نکاح پڑھا رہے ہیں. اور یہ سارا منظر, تو اس کی منظر کشی بہت کم کی جاتی ہے, بہت کم کی جاتی ہے کہ ہمارے حضور دولہا بنے. اور کائنات کے دولہا جو ہیں وہ جب اصلی دولہا بنے تو وہ کیا منظر ہوگا. اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ نکاح, اور وہ جو خطبہ ہے, یعنی کیا خطبہ حضرت ابو طالب نے دیا جس میں اللہ کی تعریف کی, پھر یہ کہا کہ خدا کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ذریت ابراہیم سے قرار دیا, ذریت اسماعیل سے قرار دیا, اور پھر رسول اللہ کی تعریف اس میں کہ یہ ہستی جو ہے یہ یونیک ہے. شاعر مصطفیٰ اور نعت گوئے مصطفیٰ. بریک کی جانب بڑھنا, بریک کی جانب بڑھنا, بریک کے بعد ہم یہ کہیں گے گفتگو کے سلسلے کو ناظرین آگے بڑھاتے ہیں, ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ پہ اسپیشل ٹرانسمیشن اشرف رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم. آج کا ٹاپک جناب حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. آپ صاحب مہمانوں کی جانب بڑھنے سے پہلے ایک منقبت, اگر جی ضرور حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کا ذکر ہو رہا ہے تو ان کی اگر منقبت ہو جائے ضرور. کس انتہا پہ ہے شان خدیجۃ الکبریٰ, کس انتہا پہ ہے شان خدیجۃ الکبریٰ, نبی کا گھر ہے مکان خدیجۃ الکبریٰ, نبی کا گھر ہے مکان خدیجۃ الکبریٰ. خصوصیت میں ان کی خصوص یہ بھی ہے, خصوصیت میں
کہ فاطمہ ہے نشان خدیجۃ الکبریٰ، کہ فاطمہ ہے نشان خدیجۃ الکبریٰ، نبی کا گھر ہے مکان خدیجۃ الکبریٰ، رفاقت شہ کونین کے سبب فاضل، رفاقت شہ کونین کے سبب فاضل ہے، بے نظیر جہان خدیجۃ الکبریٰ، ہے بے نظیر جہان خدیجۃ الکبریٰ، نبی کا گھر ہے مکان خدیجۃ الکبریٰ، ہمارے گھر کی خواتین کو ملے یا رب، ہمارے گھر کی خواتین کو ملے یا رب، بروز حشر امان خدیجۃ الکبریٰ، بروز حشر امان خدیجۃ الکبریٰ، کس انتہا پہ ہے شان خدیجۃ الکبریٰ، نبی کا گھر ہے مکان خدیجۃ الکبریٰ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک سبحان اللہ۔ ابھی یہ جو آخری مصرع تھا کہ دعا تھی کہ ہمیں امان خدیجۃ الکبریٰ ملے، تو محترمہ کلثوم بہرام صاحبہ میں ایک روایت پڑھ رہا تھا کہ قیامت کے دن جو شان ہوگی حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی، کہ 70,000 فرشتے آپ کے اور حوریں ساتھ ہوں گی، اور وہ پرچم اٹھائے ہوں گی جس پہ اللہ اکبر لکھا ہوگا۔ اب میں سوچ رہا تھا اس روایت پہ کہ یہ اللہ اکبر کا کیا مطلب ہے، تو میرا خیال فوراً گیا کہ اللہ کا نام بلند کیا حضرت خدیجہ نے رسول اللہ کے ساتھ مل کر، تو اب یہ ریوارڈ ہے کہ قیامت میں ایک خاص اہتمام ہوگا حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کا۔ رسول اللہ نے جس طرح فخر کیا حضرت خدیجہ پر اور جس طرح یاد کیا، وہ میں آپ دونوں
शख्सियात से जानना चाहूँगा। जहाँ तक हम बात करते हैं पैगंबर गिरामी ख़त्म मरतबत की, तो आप देखें माली जो क़ुरबानी दी है उसके हवाले से पैगंबर की मशहूर हदीस है, व अनफ़क़ा अबू तालिब व खदीजा जमीअ मालिहिमा। इन दोनों शख्सियात ने, जनाब अबू तालिब ने भी और जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा ने भी अपना तमाम के तमाम माल इन्फ़ाक़ किया राह खुदा में। और वो जैसे पहले भी आपने नुक्ता ज़िक्र किया था कि हकीकत यह है कि कोई भी तहरीक जो है वो दो चीज़ों की मोहताज होती है, एक तो उसको माली क़ुव्वत चाहिए होती है और दूसरी अफरादी क़ुव्वत चाहिए होती है। तो माली क़ुव्वत जो पैगंबर को मैसर आई है वो जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के तवस्सुत से ही मैसर आई है। तो यही वजह है कि आप देखें दुनिया से जाने के बाद भी पैगंबर मुख्तलिफ़ औक़ात में जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की उन क़ुरबानियों को याद करते हुए नज़र आते हैं। वो जो कदम कदम पर जनाब खदीजतुल कुबरा ने, जैसे हम कहते हैं कि जनाब खदीजा का ये जो इज़्दिवाज है, ये सरापा अमल जो है वो ईसार का अमल है, किसी एक चीज़ का ईसार और क़ुरबानी नहीं है। स्टेटस की क़ुरबानी है, माल और दौलत की क़ुरबानी है, माशरे के अंदर जो लग्जरीज़ पाई जाती थी उनकी क़ुरबानी है। तो जो सिरे से जिसने अपने आप को क़ुरबान कर दिया हो पैगंबर गिरामी ख़त्म मरतबत पर और उनके कॉज पर, तो उसका रिवार्ड फिर यही बनता है कि रोज़े क़यामत उनके लिए ऐसा बेहतरीन अज्र और बेहतरीन पादाश होनी चाहिए कि जहाँ पे उनको खुदा नवाजेगा, वहीं पे हतमन खुदावंद मुताल उनको ये हक़ भी अता करेगा कि वो शफ़ाअत करें और दूसरों को अपनी अमान में। बेशक रसूल पाक ही के। एक तो मेरा अमूमी सवाल आप दोनों शख्सियात से यही होगा कि किस किस ने हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा पर फ़ख्र किया। पहली बात तो मैं ही करूँ कि ख़ुद अल्लाह की ज़ात ने फ़ख्र किया और उनको सलाम भिजवाया। ना सिर्फ जब वही नाजिल हुई बल्कि जब मेराज पर रसूल अल्लाह गए तो ख़ास तौर पे जब्राइल ने कहा कि मेरा और खुदा का सलाम खदीजा तक पहुंचा दें। तो यानी ख़ुद खुदा फ़ख्र कर रहा है। और फिर आगे किन किन शख्सियात ने आप जिक्र कर रही थी हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का, तो रसूल अल्लाह से हम शुरू करते हैं और कुछ तारीख़ में शख्सियात देखते हैं जिन्होंने हज़रत खदीजा पर फ़ख्र किया, उनकी औलाद होने पर फ़ख्र किया। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो सैयदा कायनात सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, आपका फ़ख्र करना बनता भी था आबदी साहब, ठीक है। एक तो बतौर बेटी आप बहुत, चूँकि कम टाइम आपने अपनी वालदा के साथ गुजारा, लेकिन गुजारा तो बाद में जब कभी सैयदा खदीजातुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का जिक्र होता था तो आप उसको फ़ख्रिया अंदाज में बताती थी और अपनी वालदा का बताती थी कि मेरी वालदा इतनी सखी थी, सखावत का जिक्र करती थी, इल्म का, बुर्दबारी का, आपके हिल्म का लाजमी आप जिक्र करती थी। और इसके अलावा और भी बहुत सी शख्सियात हैं। आपने पहले एक क्वेश्चन किया था कि रसूल अल्लाह ने कहाँ कहाँ आपको याद किया, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और स्पेशली जब फ़तह मक्का के मौका पर आपने सैयदा खदीजातुल कुबरा को बहुत याद किया कि अगर आज खदीजा होती तो आज मेरी ये फ़तह का जश्न देख के खदीजा बहुत खुश होती और मेरा ये जितनी पीछे पूरी मदनी लाइफ में आप याद, जी आप वो तो याद करते थे ना, लेकिन वो एक ख़ास मौका जिस पे आपने वापसी पे अपनी वालदा सैयदा आमना सलामुल्लाह अलैहा को याद किया और फ़तह के मौका पर आपने सैयदा खदीजातुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा को याद किया कि मेरी ये जितनी जर्नी, मेरा ये जितना मेरी तगोदोर मेरी वो थी और जितनी मैंने मुसीबतें से ही, इन सब में मेरी जो ज़ोजा थी सैयदा खदीजातुल कुबरा, उनका बहुत बड़ा पार्ट था। आज अगर इस्लाम सर बुलंद हो रहा है तो इसमें खदीजा का एक बहुत बड़ा रोल है। बेशक रोल है। मोहतरमा कुलसूम बहराम साहिबा, और शख्सियात जो मैं देखता हूँ, चंद और शख्सियात ने इस तरह से फ़ख्र किया दुनिया के सामने हज़रत खदीजा की औलाद होने पर। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब करबला में कुर्बानियाँ अपने उरूज पर थीं, तो जब सामने लश्कर शकी को अपना तारुफ़ कराते थे, जा कहते थे मैं रसूल का बेटा हूँ, जा कहते थे मैं फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा का बेटा हूँ, वहाँ आपने ये भी फ़ख्र किया कि खुदा की कसम खाकर मुझे बताओ क्या खदीजा सलामुल्लाह अलैहा मेरी जद्दा नहीं है। इमाम हुसैन ने फिर हज़रत सैयद सज्जाद ने अपना तारुफ़ कराते हुए यजीद के दरबार में कहा मैं वो हूँ जो खदीजा का बेटा हूँ। हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने, और मुझे तो एक और शख्सियत तारीख़ में नज़र आई, हज़रत ज़ैद शहीद एक बहुत बड़ी शख्सियत थे कि जिन्होंने अलम जिहाद बुलंद किया। उम्वी हुक्मरान हशाम ने उनको शहीद किया था, तो जब वो दरबार में गए और हशाम ने उनकी तरफ देखा तो हज़रत ज़ैद शहीद ने आंखों में आग डाल के कहा था कि मैं खदीजा का बेटा हूँ। तो फरमाइएगा। इसमें कोई शक नहीं। आप देखिए, हमें जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शख्सियत के जब हम बारे में बात करते हैं तो बाकायदा रिवायात मिलती हैं कि खुदा ने फरमाया है जनाब जिब्राइल से क़ाल अलैहिस्सलाम
کہ میری کنیز زہرا کو میرا سلام دو. بالکل اسی طرح سے آپ دیکھیں مادر خاتون جنت ہیں، یعنی عام بڑا خوبصورت جملہ کہا جاتا ہے کہ جناب خدیجہ الکبریٰ کا مقام اور ان کی منزلت جاننے کے لیے کہ یہ وہ خاتون ہیں جو خاتون جنت کی بھی جنت ہیں. تو ان کی جو مادر گرامی ہیں ان کے لیے بھی پروردگار عالم نے خاص طور پر شب معراج جب پیغمبر گئے ہیں تو جناب جبرائیل امین کے ذریعے سے سلام بھیجا ہے کہ تم نے خدیجہ کو میرا سلام پہنچانا ہے. تو آپ اس سے عظمت جان لیجئے جناب خدیجہ کی کہ وہ جو خالق کائنات ہے، وہ جس پر فخر و مباحات کرتا ہے، تو وہ جو اس کی مخلوق ہے، چاہے وہ پیغمبر گرامی ختم المرتبت ہوں، چاہے وہ امام اول سے لے کے آگے تک کا جو سلسلہ ہے، ان کی جس مقام پر جب انہوں نے گفتگو کی ہے اور اپنے آبا و اجداد کا تعارف کروایا ہے، تو وہیں پر جہاں پیغمبر کو اپنے جد کے عنوان سے معرفی کروایا ہے تو وہیں پہ جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو اپنے جدہ کے عنوان سے معرفی کروایا ہے اور اس پر فخر کیا ہے. جیسے ابھی اپنے نام لیے امام حسین علیہ السلام ان میں سر فہرست ہیں. جناب امام سجاد علیہ السلام جہاں کہیں جب کبھی خطبے دے رہے ہیں تو جہاں پروردگار عالم کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، جہاں پیغمبر گرامی کے اوصاف کو بیان کر رہے ہیں، وہیں پر جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو اپنی جدہ کے عنوان سے معرفی کرواتے ہوئے فخر کا اظہار کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعاً وہ شخصیت، وہ ذات کہ جس پر خدا فخر و مباحات کرے، تو کیسے ممکن ہے کہ اس کے بندے چاہے وہ پیغمبر و آل پیغمبر ہو، وہ اپنا کلام اور اپنا تعارف کرواتے ہوئے ان کی شخصیت کو تعارف کرواتے ہوئے اپنا فخر کا اظہار نہ کر رہے ہیں. ایک اور جو پہلو حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کا ہے کہ قرآن پاک میں جو آپ کا ذکر آیا ہے، اور ہم بعض اوقات اس کو اس طرح سے بیان نہیں کرتے، بہت ساری آیات، بہت سارا تذکرہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کا. ایک تو بڑا واضح ہے کہ کیا وہ جو بڑی مشہور آیت ہے کہ ہم نے آپ کو یتیم پایا تو پناہ دی حضرت ابو طالب کے لیے، اور آپ کو تہی دست پایا تو انگدست پایا تو آپ کو ہم نے غنی کر دیا. یہ حضرت خدیجہ کے بارے میں. اس کے علاوہ بھی بہت ساری جگہوں پر جہاں ازواج کا ذکر ہوا ہے تو کہا گیا کہ اس کی پہلی مصداق، وہ جو کہا گیا نا کہ زوجہ جو ہے وہ مرد کے لیے تسکین ہے، اس کے لیے قربت کا باعث ہے، کشائش کا باعث ہے، تو اس کی مصداق اول حضرت خدیجہ کو قرار دیا گیا. جی بالکل، کیونکہ آپ پہلی زوجہ تھیں، اور اگلی بات سے پہلے ایک بہت بڑا اعزاز جو سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کو جاتا ہے کہ آپ نے سب سے زیادہ وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا. 23 سال کا عرصہ غالباً بنتا ہے، اور وہ سارے اس کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اور نکاح نہیں فرمایا. تو وہ آپ جو تھی ایک لانگ ٹائم آپ نے آپ کے ساتھ گزارا، اور وہ مشکل کا دور تھا، مشکل کا دور اور تھا. شیب ابی طالب تو مشکلات کی انتہا تھی، اور وہیں پہ آپ علیل بھی ہوتی ہیں اور اسی کی وجہ سے. اور اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ جو حضرت ابو طالب ہوں اور حضرت خدیجہ ہوں، دونوں شہید ہوئے ہیں، شہادت ہے، اور اسی لیے عام الحزن بھی قرار دیا گیا. بریک لیں گے، بریک کے بعد ہم گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. ناظرین ساتھ بھی ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا اسپیشل ٹرانسمیشن اشرا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج کا ٹاپک جناب حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کے جو خاندانی پس منظر، اس پہ گفتگو ہو رہی ہے. کیا خوبصورت ڈسکشن آپ صاحب. آخری کچھ منٹس، آخری سیگمنٹ. جی محترمہ ناہیدہ راجپوت صاحبہ سے پہلے پوچھیں گے کہ رسول پاک نے جب بھی حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کو یاد کیا تو اکثر 3-4 جملے کہے، جن میں ایک یہ تھا کہ انہوں نے اس وقت مجھ پر وہ ایمان لائیں جب دوسرے مجھ سے دور ہو رہے تھے، جب دوسرے میرا انکار کر رہے تھے، تکذیب کر رہے تھے، تو آپ میری تصدیق کر رہی تھی. جب دوسرے مجھے محروم کر رہے تھے تو اپنا مال آپ نے دیا. ایک اور وہ لفظ جملہ کہا کرتے تھے کہ میری اولاد حضرت خدیجہ سے ہوئی ہے، اور پھر اولاد بھی جسے قرآن نے کوثر کہا، خیر کثیر کہا. یہ پہلو بیان کیجیے گا کہ آج جو بھی ہمیں سعادات ملتے ہیں اور اولاد فاطمہ ملتی ہے، وہ سب حضرت خدیجہ کو، اور رسول اللہ نے یہ آسپیکٹ خاص طور پر بیان کیا. یہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے احسانوں میں سے یہ بھی ایک احسان ہے کہ انا آتیناک الکوثر کا جو تفسیر ہمیں ملتی ہے اور قیامت تک ملتی رہے گی، بلکہ اگر میں یوں کہوں کہ قیامت بھی انتظار کر رہی ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے ہی بیٹے کا،
کہ جب تک سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے وہ بیٹا تشریف نہیں لائیں گے تو قیامت کی کیا مجال ہے کہ وہ آ سکے. اور یہی خیر کثیر، یہی خیر کثیر ہے کہ آج تک اگر یہ آج میں اور آپ ہمیں یہ کچھ لفظ بولنا آگے ہیں تو یہ وہی خیر کثیر ہی چلتی آ رہی ہے کہ ہمیں یہ اس کثرت میں سے ہمیں کچھ چند قطرے عطا ہوئے ہیں. اور حضور السلام کا آپ کو یاد کرنا، اور اسپیشلی عابدی صاحب یہ ایک نیچر بھی ہے کہ آپ کے خوشی میں جو لوگ شریک ہوتے ہیں نا وہ ہمیں بہت کم یاد رہتے ہیں، لیکن جو ہمارے دکھ میں لوگ شریک ہوتے ہیں ان کو ہم کبھی نہیں بھولتے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو یاد کرنا، آپ کی قربانیوں کو یاد کرنا، اور پھر آپ کے بعد آپ کی سہیلیوں اور آپ کے جو خاندان کے لوگ تھے، آپ کی بہن ایک دفعہ تشریف لائیں تو آپ نے ان کی آواز سنی تو آپ نے کہا واللہ واللہ الگ ہے، جیسے کہ خدیجہ آ گئی ہیں، خدیجہ کی آواز، اور آپ دیدہ ہو گئے تھے. اور آپ جب بھی کوئی اچھی چیز بنتی، کوئی اچھا وہ گوشت ہوتا تو وہ آپ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی سہیلیوں کو بھیجتے. بلکہ ایک دفعہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما آپ نے کہا بھی کیا آپ کو وہ سرخ گالوں والی جو تھی عرب کی بڑھیا نہیں بھولتی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کہا، یہ جو آپ نے ابھی پہلے ارشاد فرمایا نا کہ میں خدیجہ کو کیسے بھول جاؤں کہ اس نے میرا اس وقت ساتھ دیا جب میرا سب لوگ ساتھ چھوڑ کے چلے گئے تھے. تو آپ کی جو ہے وہ خوبصورتی کا بھی ہمیں تذکرہ ملتا ہے کہ آپ ماشاءاللہ بہت خوبصورت بھی تھی، قد و قامت والی تھیں، اور انتہا درجے کی آپ جو ہیں وہ خوبصورت خاتون بھی تھیں. تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی اس کاوش کو بھی قبول فرمائے اور ہمیں سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ جیسی جرت، شجاعت، آپ جیسی وفاداری جو آپ نے حضرت السلام کے ساتھ نبھائی، اس وفاداری کا عابدی صاحب ہمیں لازمی دعا مانگنی چاہیے کہ ہمیں کچھ حصہ اس وفاداری کا مل جائے کہ ہم بھی حضور کے وفاداروں میں کھڑے ہوں بروز حشر. بے شک. محترمہ کلثوم بہرام صاحبہ، جب رسول اللہ کی احادیث میں یہ موجود ہے، بہت سی روایات میں، کہ دنیا میں 4 خواتین ہیں جو معتبر ہیں، مستند ہیں، افضل ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ خاتون قیامت اور خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہیں، جو دراصل پھر دختر حضرت خدیجہ ہی کی ہیں. لیکن جو 4 خواتین حضرت آسیہ، حضرت مریم، حضرت خدیجہ، حضرت فاطمہ علیہم السلام، تو ان میں بھی حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کا نام آتا ہے کہ کائنات کی 4 بلند ترین خواتین میں سے ایک. اور پھر دوسرا اعزاز یہ کہ جو سب سے بلند خاتون ہیں، جو روز قیامت کا خاتون جنت جنہیں کہا گیا، جنہیں سردار خواتین جنت کہا گیا، سیدۃ نساء العالمین کہا گیا، ان کی بھی آپ والدین فرمائیے. اس میں کوئی شک نہیں ہے، سب سے جو بلند ترین درجہ پیغمبر گرامی ختم مرتبت کی حدیث کے مطابق جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کو میسر ہے. ایک بڑی خوبصورت چیز میرے ذہن میں آتی ہے، جب جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کا تذکرہ پیغمبر فرماتے تھے تو بڑا خوش ہو کر بیان کرتے تھے اور اس بات پر فخر کرتے تھے کہ جناب خدیجہ الکبریٰ جیسی زوجہ مجھے میسر آئیں. حتیٰ جب شباہت کی بات آتی تھی تو جب وہ اپنے گرینڈ سنس کو جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کو دیکھتے تھے تو باقاعدہ روایت ہے یہ بھی کہ پیغمبر فرماتے تھے کہ زینب میں خدیجہ کی شباہت پائی جاتی ہے. تو وہ ایک خاص اسپیکٹ ہے کہ پیغمبر کی زندگی میں جناب خدیجہ کی شخصیت کا اتنا اثر اور اتنی اہمیت تھی کہ وہ چیز جب وہ دیکھتے تھے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ میں، تو ویسے تو وہ ان کی نواسی ہیں وہ اپنی جگہ پہ، لیکن اس شباہت کی بنیاد پر بھی خاص تعلق اور خاص نسبت پائی جاتی ہے. تو یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ دیکھیں خداوند متعال نے جہاں اتنی بہترین شخصیات کو خلق کیا اور پھر ان میں سے بھی جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کو برتری دے کر اس بات کو ثابت کیا کہ واقعاً یہی وہ شخصیت ہو سکتی ہیں کہ جو پیغمبر کی ہمسری کے لیے جن کو انتخاب کیا جا سکتا ہے، اور جن سے پھر جیسے بھی آپ نے نقطہ ذکر کیا خیر کثیر کی صورت میں جناب خدیجہ زہرا سلام اللہ علیہ کو پروردگار عالم نے ایسی نسل عطا کی کہ جو جس کا سلسلہ آج بھی جاری ہے، اور انشاءاللہ تا روز قیامت یہ سلسلہ جو ہے وہ خیر کثیر کی صورت میں جاری و ساری رہے گا. انشاءاللہ پروردگار ہمیں ان ہستیوں سے بھرپور استفادہ کرنے کی علمی لحاظ سے بھی اور سب سے اہم چیز ہے عملی لحاظ سے بھی توفیق عنایت فرمائے. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت گفتگو. اور محترمہ کلثوم بہرام صاحبہ، محترمہ ناہیدہ راجپوت صاحبہ نے کوشش ہم نے کی کہ جتنے بھی آسپیکٹس، حق تو ادا ہو نہیں سکتا، لیکن جتنے بھی آسپیکٹس جو فضیلت کے ہیں حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کے اور ان کی سیرت کے ہیں وہ بیان ہو جائیں، کیونکہ فضیلت اور سیرت ساتھ ساتھ چلتی ہیں. یہ جو عظیم ہستی ہیں، اگر ہم ان کی صرف فضیلت بیان کریں
تو معرفت کا حق ادا نہیں ہو سکتا، ساتھ ساتھ ان کی سیرت بیان کرنی ہوگی، اور سیرت بیان کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ اس پر عمل کرنے کی کوشش۔ سیرت کا باب مکمل نہیں ہوتا جب وہ عمل کی صورت میں نہ ڈھلے۔ تو حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی عظیم شخصیت کی فضیلت بھی بیان ہوئی، سیرت بھی بیان ہوئی، اور آج کی خاتون کے لیے آئیڈیل کے طور پر حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ جس طرح ایک بڑی ٹاورنگ پرسنالٹی کے طور پر سامنے آتی ہیں، اس کا خوبصورت ذکر کیا۔ خدا کرے کہ ہم حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی سیرت کو ہم مرد بھی اور خواتین بھی اپنا سکیں۔ آمین آمین الہی آمین۔ بہت شکریہ معزز شخصیات کا وقت دیا آپ نے۔ ناظرین یقیناً دعا ہے کہ آج جس معزز شخصیت کا ہم نے ذکر کیا، ان کی زندگی کا ہم جہاں مطالعہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، وہیں پہ جیسے عابدی صاحب نے ذکر کیا کہ عمل بہت زیادہ ضروری ہے، تو یقیناً عمل کرنے کی توفیق اللہ پاک ہمیں عطا فرمائے۔ آمین الہی آمین۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، جانے سے پہلے ہم اختتامی کلام جو ہے وہ ضرور سنیں گے۔ جی احور شفیق ہمیں کوئی بہت اچھی سی نعت سنائیے۔ بعد از خدا بلندیوں والا کہوں تجھے، بعد از تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، امت کی تو کرے گا خدا سے سفارشیں، امت سے تو کرے گا خدا سے سفارشیں، ہر دم ہے تیری اپنے گدا پر نوازشیں، ہر دم ہے تیری اپنے گدا پر نوازشیں، چہرے پہ تیرے نور و تجلی کی بارشیں، اللہ تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے، اے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے،